रुबाब कमरे से बाहर आई थी और मनाहिल को पहला ख्याल उसका आया था। उसको नंबर मिलाकर वो गार्डन में निकल आई थी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, आज अरबाब इर्तज़ा ने हमें सुबह सुबह याद कर लिया। मनाहिल की चहकती आवाज़ गूंजी थी। बको मत, रुबाब ने उसको टोका था। रुबाब जानती थी इस खबर को सुनने के बाद मनाहिल की क्या हालत होगी, क्योंकि वो मनाहिल की फीलिंग्स को जानती थी। हमदान को लेकर इतनी सड़ी हुई क्यों हो? मनाहिल ने हंसते हुए कहा था। मैं हूँ ही ऐसी, रुबाब ने फीके लहजे में कहा था। ये इंकशाफ कब हुआ तुमको? मनाहिल आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में लग रही थी। आज तो यूनिवर्सिटी से छुट्टी है, मुझे ही मिल गई हैं, मनाहिल ने रुबाब से कहा था। मनाहिल, तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी से छुट्टी क्यों हुई है? रुबाब ने उससे पूछा था। हो गई होगी कोई वजह, मनाहिल ने बात चुटकियों में उड़ाई थी। मनाहिल, हमदान को गोली लगी है, रुबाब ने आखिर बता ही दिया। लाइन की दूसरी तरफ आवाज़ बंद हो गई थी। मनाहिल, सुन रही हो ना? रुबाब ने कुछ देर बाद पूछा था। रुबाब, वो ठीक है ना? मनाहिल की आवाज़ गूंजी थी। उसकी आवाज़ की नमी रुबाब महसूस कर सकती थी। हाँ, पता नहीं, वो इर्तिज़ा अब आई है, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। तुम फिक्र मत करो मनाहिल, रुबाब ने उसको तसल्ली देनी चाहिए थी। रुबाब, मनाहिल ने सिसकी भरी थी। मनाहिल, प्लीज़ मेरी जान यूँ मत रो, मैं अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, फिर तुम्हें सूरत हाल बताती हूँ। रुबाब ने उसको दिलासा दिया था और फ़ोन बंद हो गया था। रुबाब कमरे में टहल रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और इर्तिज़ा बाहर आया था। मुझे हमदान को देखने हॉस्पिटल जाना है, रुबाब ने संजीदा लहजे में कहा था। हाथ कैसा है अब तुम्हारा? इर्तिज़ा ने उसका खफा खफा चेहरा देखते हुए पूछा था। मेरी बात का ये जवाब नहीं है, रुबाब ने झट से कहा था, और मेरे भी सवाल का ये जवाब नहीं है। मैंने पूछा है हाथ कैसा है तुम्हारा अब? इर्तिज़ा ने फिर उसे पूछा था। आपसे मतलब? बहरहाल आपने जो हमदर्दी दिखाई मेरी पट्टी करवा कर, उसका शुक्रिया। आप जो पूछ रहे हो उसका जवाब दें। रुबाब का लहजा अब भी रूखा ही था। चोट हाथ पे आई है मगर असर दिमाग पे हुआ है। इजाज़त ले रही हो या इतला दे रही हो? इर्तिज़ा ने उसका लहजा इंजॉय किया था। जो मर्ज़ी समझ लें। रुबाब इतराई थी। अगर बता रही हो तो कुछ तौर तरीका सीख लो, और अगर पूछ रही हो तो अपने लहजे में थोड़ी तमीज़ लाओ। इर्तिज़ा ने उसको घूरा था। अगर कहते हैं तो घुटनों के बल गिर की इजाज़त मांग लेती हूँ। रुबाब की आंखों में नमी आई थी। रुबाब, तुम बात को दूसरी तरफ क्यों ले जाती हो? जिस पॉइंट पर हम लड़ पड़े, इर्तिज़ा ने खुद को इस पल बेबस महसूस किया था। तो हम लड़ ही रहे हैं, बात तो हमने कभी नॉर्मल अंदाज में की ही नहीं इर्तिज़ा साहब, रुबाब ने जताया था। तो इसमें अब मिसेज़ इर्तिज़ा आप ही की गलती है। आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में नमी ना देखूं, आई समझ? इर्तिज़ा ने उसको बाजू से पकड़ कर कहा था। अब रोने की वजह पर अब रोने पर भी पाबंदी लगा दी है। आप चाहते क्या हैं आखिर? रुबाब ने एक और शिकवा किया था। इर्तिज़ा उसकी गहरी आंखों में देख रहा था। चार शिकवों का एक जहान आबाद था। मैं क्या चाहता हूँ ये बात तो तुम खुद समझोगी एक दिन रुबाब। मेरी चाहत इतनी सीधी नहीं है, बहुत उलझी और टेढ़ी मेढ़ी है। इर्तिज़ा ने अपनी अंगूठों से उसकी आंखें साफ करते हुए कहा था। हाँ, तो इस चाहत से ही शादी कर लेनी थी ना? रुबाब जली थी। ये भी एक राज की बात है। इर्तिज़ा ने रुबाब को आंख मारी थी। रुबाब पीछे हटी थी थोड़ी। इर्तिज़ा ने उसका गुरेज भांप लिया था। हौसला रखो, अब इतना भी मैं तुम्हारा दीवाना नहीं हुआ कि तुम्हें देखकर होश ही खो दूँ। इर्तिज़ा उसको पास करते हुए कहा था। छोड़ें, देर हो रही है, रुबाब में मनाई थी। हाँ, देर तो वाकई हो रही है। इर्तिज़ा ने रुबाब का चेहरा नज़रों में सुमोते हुए कहा था। जी आंटी, आ रही हूँ, रुबाब चीखी थी। इर्तिज़ा हड़बड़ाया था, गिरफ्त ढीली हुई थी। रुबाब भागी अपनी फूली सांसों समेत बहाना कारगर साबित हुआ था। उफ़ इर्तिज़ा, तू तो गया, इर्तिज़ा ने अपने दिल की हालत पर गौर करते हुए कहा था। रुबाब और आंटी फहमीदा को ड्राइवर हॉस्पिटल ले आया था। इर्तिज़ा ने थोड़ा सा काम करके आना था। अस्सलाम वालेकुम, रुबाब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। कमरे में हमदान की मामा थी बस। फहमीदा आंटी और हमदान की मामा जवेरिया बेगम सोफे पे बैठ चुकी थी। ओए हीरो, क्या करवा लिया है? रुबाब ने हमदान के बेड के पास आकर कहा था, जिसके माथे और बाजू पर पट्टी थी। गोली कंधे पर लगी थी, ड्रिप्स लगी हुई थी। कमज़ोर सा लगा था हमदान रुबाब को, यूँ जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। कुछ भी नहीं, बस एवं छोटा सा हादसा हो गया है, हमदान ने हंसते हुए कहा था। अकेली आई हो? हमदान ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया था। तो और क्या बारात लेके आती? सुबह से तुम अपने खड़ूस टीचर की शक्ल देख देख के उकताए नहीं हो, जो फिर उनका पूछ रहे हो? रुबाब जली थी। तौबा कर जाओ रुबाब,
اللہ کی گائے ہے تمہارا معصوم شوہر، حمدان نے اس کو چھیڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب تم نے خود مجھ سے پٹ جانا ہے، رباب نے گھورا تھا۔ تمہاری گرل فرینڈ نہیں آئی، رباب نے کہا تھا۔ پلیز رباب، اب تم ماہم کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ اور وہ میری گرل فرینڈ کس صدی میں تھی بھلا؟ حمدان جو پہلے ہی دل برداشتہ تھا بہت چھڑا تھا۔ اچھا تو پھر کون ہے؟ رباب کو دلچسپی ہوئی تھی۔ شکل دیکھی ہے میری، کون بنے گی میری گرل فرینڈ؟ حمدان نے کہا تھا۔ اب تم اپنی تعریف سننا چاہ رہے ہو تو سیدھے سے کہو، ایک دنیا مرتی ہے تم پر۔ رباب نے اس کو گھورا تھا۔ ہے بس ایک کو ہی نہیں پرواہ، چاہے میں جیوں یا مروں، شکوہ پھسلا تھا۔ اچھا اور وہ کون ہے؟ رباب نے اس کے سوالوں میں الجھایا تھا۔ تم کو بتانے سے کیا ہو جائے گا؟ حمدان نے کہا تھا۔ میں اس کو سیدھا کر دوں گی۔ نخرے کیوں کر رہی ہے وہ گدھی اتنے؟ رباب جلال میں آئی تھی۔ گدھی نہ بولو اسے رباب، حمدان نے اس کو گھورا تھا۔ کیوں نہ بولوں؟ ہے وہ ایک نمبر کی گدھی۔ رباب نے اس کو ٹریپ کرنا تھا آج، اس نے تمہارا خون کر دینا ہے، حمدان نے اس کو دھمکایا تھا۔ ٹھیک ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ نہ بتاؤ، کھول دو دل پر، میں یوں ہی پھرتے رہنا ہے ساری بھر۔ کھول نہ بتاؤ، رکھو دل میں یوں ہی پھرتے رہنا ساری عمر۔ رباب کو غصہ آیا تھا۔ تمہاری دوست ہے مناہل ابرار، بتاؤ اب کیا کرو گی تم؟ حمدان نے آخر بتا ہی دیا تھا۔ رباب کو تو گویا 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا، اس کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی خوشی، اف سچ! رباب چیخی تھی۔ ہاں بابا آہستہ بولو، ماما لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تو بھی ان بات کو اپنے پیٹ میں رکھنا، پہلے ہی تمہاری دوست نہ جانے کیوں خائف رہتی ہے مجھ سے، اب نیا اکاؤنٹ نہ کھل جائے میرا۔ حمدان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تم فکر ہی نہ کرو، میں ذرا ارتضیٰ کو تمہاری کنڈیشن کا بتا کے آئی، رباب کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ حمدان کسی کو تصور میں مخاطب کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ حمدان کی فیملی کے لوگ عیادت کے لیے آ جا رہے تھے، ابھی رش کم ہوا تھا۔ رباب ابھی بھی ادھر ہی تھی۔ فہمیدہ آنٹی چلی گئی تھی اور ارتضیٰ آ گیا تھا۔ ارتضیٰ اور حمدان ایک استاد اور ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے فیملی فرینڈز بھی تھے۔ تم تو ایک فیمس شخصیت ہو بھائی، آدھا شہر تمہاری عیادت کو آ گیا ہے، رباب نے کہا تھا۔ ہاں بس جس کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے گی، حمدان نے بے چارگی سے کہا تھا۔ ارتضیٰ جویری آنٹی کو کچھ کھلانے کیفے لے گیا تھا۔ حمدان کے ڈیڈ اس کی رپورٹس لینے گئے تھے، تبھی دروازہ کھلا اور لڑکیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ پہلے مقدس، پھر نشا، پھر اس کے پیچھے فضا اور پھر آخر میں مناہل، جس نے بلو کلر کا فراک پہنا ہوا تھا۔ اداسی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ حمدان تو جیسے جی اٹھا تھا۔ رباب جب باہر گئی تو اپنے گروپ کو کال کرنے لگی تھی۔ سب لڑکیاں حمدان کے بیڈ کے ارد گرد کھڑی اس کا حال پوچھ رہی تھی، جبکہ مناہل دروازے کے پاس پڑے صوفہ پر ٹک گئی تھی۔ وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھی، ہاتھ آپس میں مسلتی، کبھی ہونٹ کاٹ رہی تھی، کبھی اوڑھا ہوا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، سانس لیتے جیسے خود کو نارمل کر رہی تھی۔ لوگ اتنی دور سے آ گئے مگر مجھے لگتا ہے صرف مروت میں چلے آئے ہیں، وہ ان کو ورنہ ان کی طرف سے کوئی جیے یا مرے۔ حمدان نے مناہل کی شکل دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ مناہل کے آنسو جھلکنے کو بےتاب تھے مگر اب ضبط لازمی تھا۔ مناہل جب بھی یہاں تک چلی آئی ہو تو آگے بھی بڑھو، دیکھنا تم خالی نہیں لوٹو گی، رباب نے اس کے پاس آتے ہی سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ آؤ لڑکیوں، آج میں تم لوگوں کو اپنے پیسے پر عیش کراؤں، رباب نے سب لڑکیوں کو کہا تھا۔ ضرور چلو بھائی حمدان بھائی، ہم کچھ کھا پی کے آتے ہیں، فضا نے کہا تھا، اور باقی سب آگے پیچھے نکل گئی تھی۔ اب کمرے میں حمدان تھا اور مناہل تھی، اور خاموشی۔ مناہل کا یہاں موجود ہونا ہی کافی تھا۔ مجھے ابھی بھی کمزور مت سمجھو، اگرچہ مجھے ان مشینوں نے جکڑا ہوا ہے مگر میں اس قابل ہوں کہ اٹھ کر تمہارے آنسو صاف کر سکوں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں تو مجھے مجبور مت کرو مناہل۔ حمدان نے خود سے دور بیٹھی مناہل کا آنسو اس کے ہاتھ پہ گرتا دیکھ لیا تھا تو تڑپ اٹھا تھا۔ مناہل، میں آج منہ کے موت سے نکل کے آیا ہوں۔ یہ سب مذاق ہے کیا؟ گولی کھا کے ہاسپٹل پڑے ہیں، کبھی سوچا ہے کتنا خون نکلا ہوگا؟ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو؟ نہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ بولیں اب۔ مناہل تیر کی سی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حمدان مسرور سا اس کا لہجہ انجوائے کر رہا تھا، اس کے اندر سکون اتر رہا تھا، بے چینی کو قرار آ رہا تھا۔ حمدان، میرا امتحان مت لے، میرا اقرار مجھے ہی کمزور کر دے گا۔ مناہل ممنائی تھی۔ مجھے اب تمہارے اقرار کی ضرورت بھی نہیں مناہل، تمہارا ساتھ ہی کافی ہے میرے لیے، میں تمہیں کمزور نہیں پڑنے دوں گا، حمدان نے کہا تھا۔
मुझ में और आपकी क्लास में बहुत फ़र्क है। मनाइल बड़बड़ाई थी। मुझे इस फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारे इकरार से फ़र्क पड़ता है। इतना कि सांसें बंद होने लगती हैं। हमदान के लहजे से सच्चाइयाँ टपक रही थी। मुझसे नहीं हो पाएगा। मनाइल के लहजे में उदासी थी। मैं साथ निभाऊंगा, हमदान ने अहद किया था। उकता जाएंगे इस फ़र्क का बोझ मेरे लिए उठाते उठाते, तो बेहतर है कि भूल जाएं इस किस्से को। मनाइल ने आगे की सुनाई थी। अगर उकताना होता तो इस वक्त ही उकता जाता, जब आज से 2 साल पहले मेरे घर ड्राइंग रूम में सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर एक ज़ोरदार थप्पड़ खाया था। हर लम्हे तुम्हारे इनकार की अजियत न सहता, हमदान ने संजीदगी से कहा था। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, मगर मेरे दिल में हज़ारों वसवसे हैं, ऐसी लाख नसीहतें हैं। जब कोई अपनी क्लास से ऊंची ज़ात के लोगों से रिश्ते बना लेता है तो उनकी हाई सोसाइटी में मूव नहीं कर पाता। फिर रिश्तों में आहिस्ता आहिस्ता तनाव आने लगता है और एक वक्त आता है कि रिश्ते ही दम तोड़ जाते हैं। मैं ऐसी कोई मिसाल नहीं बनना चाहती। मनाइल ने साफ बात कही थी। मनाइल, मैं भी यही कहूँगा कि मुझे एक मौका दो। आजमाइश शर्त है, मैं हर लम्हा पल साथ निभाऊंगा, ये वादा है मेरा। हमदान ने मनाइल के वसवसों को सुनकर कहा था। मैं इतनी ख़ास नहीं हूँ हमदान साहब, एक दिन आप ही पछताएंगे इस फैसले पर। ये मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी जिस दिन। मनाइल ने मज़ीद कहा। शायद वो हमदान की हद देखना चाहती थी। तो वो दिन हमदान कुरैशी की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा मनाइल। हमदान के लहजे में सच्चाइयाँ रक्सा थी, आंखों में अज़्म बोल रहा था। मनाइल मज़ीद नहीं बोल सकी थी। रुबाब राहदारी में खड़ी कमरे की चौकीदारी कर रही थी। वो फ़िलहाल किसी को अंदर जाने नहीं दे सकती थी, ख़ास तौर पर अपने शौहर को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन करने को कौन रोक सकता है। इर्तज़ा साहब सामने से कमरे की तरफ आते नज़र आए थे। ओह खुदाया, आ गए लेक्चर। अब इस बंदे को कैसे रोकूं? रुबाब बड़बड़ाई थी। जी किधर? इर्तज़ा ने एक नज़र बिल्कुल कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी रुबाब पर डाली थी, जो उससे सवाल कर रही थी। हटो आगे से, अंदर जाना है मुझे, इर्तज़ा ने कहा था। क्यों अंदर जाना है? क्यों जाना है? आप डॉक्टर हैं क्या? रुबाब ने पूछा था। रुबाब, अब क्या सूख गया है तुम्हें? हटो आगे से, इर्तज़ा ने उसको घूरा था। आप अंदर नहीं जा सकते, रुबाब ने साफ कहा था। क्यों? अंदर क्या है? कर्फ्यू लगा है, इर्तज़ा को गुस्सा आया था। यूं ही समझ ले, रुबाब इठलाई थी। रुबाब, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। यह हॉस्पिटल है, घर नहीं है। यहाँ सीन क्रिएट ना करो, इर्तज़ा ने उसको डपटा था। आपको हर वो गुस्सा ही आता है, चाहे घर हो या हॉस्पिटल। कोई नई बात थोड़ी है, रुबाब ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। तुम यूँ नहीं मानोगी, इर्तज़ा ने उसको कहते हुए उसकी कलाई पकड़कर साइड पे किया था। क्या है आपको? अंदर दो प्यार करने वाले आपस में वक्त गुजार रहे हैं, आपको क्यों हजम नहीं हो रहे हैं? आप में तो प्यार का सॉफ्टवेयर है नहीं, मगर जो दूसरों में है, तो उनको वक्त एंजॉय कर लेने दे। रुबाब की ज़ुबान फिसलती जा रही थी। प्यार के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती मिसेस। मेरा हाजमा छोड़ो, तुम अभी मुझे मेरी शराफत को हज़म करो। इर्तज़ा ने उसके कान के पास जाकर सरगोशी की थी। रुबाब तो पछता ही रही थी, क्यों उससे पंगा ले लिया। ये तुम लव गुरु बनना छोड़ दो। मेरी चाहत वाली एक बात तो तुमने आज तक रसाई हासिल नहीं की, तो ये सब तुमने से नहीं होगा। साइड पर हो तुम। इर्तज़ा उसको छेड़ता हुआ एक साइड पर करके अंदर चला गया था और रुबाब अपनी बिस्तर पर खोलती रह गई थी। सर आप आए, इर्तज़ा को अंदर आते देखकर हमदान बोला था। मनाइल बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। मुज़ाकरात कामयाब हुए फिर? इर्तज़ा ने शरारत से पूछा था। मनाइल का मुंह खुला रह गया था। यही हाल अंदर आती रुबाब का था। दोनों हैरान थी कि इर्तज़ा को इस बात का इल्म था। बस दुआ करें, बज़ाहिर तो कामयाबी नज़र आ रही है, हमदान ने हंसते हुए शरारत आवेज़ लहजे में कहा था। बेहतरीन, मगर एक नसीहत सुन लो मेरी। अपना लुफ गुरु प्लस चौकीदार तब्दील करो, इससे काम नहीं हो सकते। वो क्या है ना, कुछ लोगों की अक्ल मोटी होती है, तो ये भी उनमें से एक है। तुम्हारी नैया भी डुबो ना दे। इर्तज़ा ने जुमला कसा था। रुबाब ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची थी। मैं निकल रहा हूँ ड्राइवर के साथ, सीधी घर आ जाना, इर्तज़ा उसके पास से कहता गुजर गया था। मैं नहीं आऊँगी घर। सुन ले आए किसी अक्ल की पुतली को। रुबाब चीखी थी। मनाइल और हमदान का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। चुप करो तुम दोनों, इस खड़ूस इंसान ने मुझे ताने मार मार के वैसे ही मार देना है। रुबाब रूहान सी हुई थी। रुबाब, तुम्हें कब अकल आएगी? अपने शोहर को ऐसे नहीं कहते, मनाइल ने टोका था। हाय अल्लाह, सदके जाऊं, जब हमदान तुम्हें सताएगा शादी के बाद तब पूछूंगी।
رباب نے مناہل کو کہا تھا۔ مناہل تو شرم سے لال پڑ گئی تھی۔ ضرور پوچھنا، ہمدان نے بھی کہا تھا۔ تو کیا آپ مجھے تنگ کریں گے؟ مناہل روانی سے بولی تھی اور پھر خود ہی شرمندہ ہوئی تھی۔ اوئے ہوئے، رباب نے چھیڑا تھا۔ رباب، مناہل نے اس کو ٹوکا تھا۔ شرم سے لال پڑتی مناہل نے اس کو تنبیہ کی تھی۔ ہمدان نے منظر آنکھوں کے رستے دل میں محفوظ کیا تھا۔ سب ایک کمرے میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ گمبھیر خاموشی تھی۔ سناٹا تھا جو دل کو چیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم اتنی بے حسی کیسے ہو سکتی ہو؟ ارتضیٰ کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ ارتضیٰ کو تو کچھ دیر پہلے ڈیرے پر کال کر کے مشتبہ ملک نے بلایا تھا اور صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ کیسی بے حسی؟ میں صرف گھر والوں کو محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں صاحب، ثریا نے احتجاج کیا تھا۔ یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ چلو فرض کر لیا کہ تم اپنے گھر والوں کو محفوظ بھی کر لیا تو ان کی آنے والی نسلیں پھر محفوظ نہیں ہوں گی ان درندوں سے۔ اور دیکھو، سامنے بیٹھے انسان کو تو صرف تم لوگوں کی خاطر ساکھ میں کودا تھا۔ کیا ملا اس کو اپنا آشیانہ جلا کر؟ اپنے دو بازو کھو دیے اس نے۔ کس کی خاطر؟ تم لوگوں کی عزتوں کی خاطر۔ اپنے وفادار کم سن ملازم کھو دیا۔ کس لیے؟ تم لوگوں کے انصاف کے لیے۔ بدلے میں اس کو کیا ملا؟ اور ارتضیٰ کچھ پل کو رکا تھا۔ مشتبہ ملک ہارے ہوئے بیٹھے تھے۔ تم اس آخری وقت میں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ کیوں چاہتی ہو کہ یہ ظلم جاری رہے؟ کیوں چاہتی ہو کہ تاریخ دہرائی جائے؟ وہ درندے کسی کی بھی عزت کو تار تار کرتے رہتے ہیں، بچوں کو یتیم کرتے رہے، لوگوں کے حق کھاتے رہے، اور تم سب لوگ خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہو۔ کیوں؟ جس شخص نے آواز اٹھائی ہے اس کو تو بے سہارا نہ چھوڑو۔ ارتضیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ پرسوں پیشی ہے، عین موقع پر گواہوں کا غائب ہونا۔ جانتی ہو اس کا مطلب؟ سب کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ وہ شیطان آزاد دندناتے پھریں گے۔ تم اس کیس کے اہم گواہ ہو اور تم ہی پیچھے ہٹ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ تم سوچ سمجھ کر بتا دو۔ ایک بار پھر ارتضیٰ نے کہا تھا۔ ثریا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہیں بیٹا، کسی کو تم مجبور نہیں کرو۔ ٹھیک ہے بیٹی، تمہارا جو فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے۔ خوش رہو، خدا تمہیں محفوظ رکھے، مشتبہ ملک نے کہا تھا اور واپسی کے لیے اٹھے تھے۔ رکے ملک صاحب، ثریا کی آواز گونجی تھی۔ ساتھ چلتے ارتضیٰ کے بھی دو قدم تھمے تھے۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر ثریا کو دیکھا تھا۔ میں تیار ہوں ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ ان کا ڈر اب مجھے نہیں ڈرا پائے گا۔ میں پرسوں ہر حال میں کورٹ میں پیش ہوں گی اور فتح یاب بھی ہوں گی۔ بس آپ سب سے گزارش ہے، میرے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ثریا نے اب ہاتھ جوڑے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو بیٹی؟ بیٹی کہاں ہے نا تمہیں؟ تم فکر مت کرو، ملک صاحب نے کہا تھا۔ اناب فائل تیار کر کے بھی کمرے میں آئی ہی تھی کہ اس کی سیل پر میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تھا۔ اس دوران پھر واٹس ایپ بیپ ہوئی تھی۔ میسج کھول کر دیکھا تو سر عارف کا میسج تھا۔ آج پہلی بار اس کا میسج موصول ہوا تھا۔ اناب کو غصہ آیا تھا کیونکہ پچھلا واقعہ اس کے ذہن میں نقش تھا۔ ہیلو مسز ہنی، سویٹ ہارٹ، اینگری برڈ، لائف، کپ کیک، ایک وائس کلپ تھا اور ساتھ ہی ہارٹ ایموجیز۔ اناب کو تو تب چڑھ گئی تھی۔ شرم کر جائیں، اناب نے بھی غصے سے وائس میسج کیا تھا۔ ارے اس میں شرم کہاں سے آ گئی؟ اب میں اپنی بیوی سے رخصت ہونے تک تو بات کر سکتا ہوں نا؟ عارف کی پرشکوہ آواز وائس میسج میں ابھری تھی۔ فضول باتیں مت کریں، یہ بتائیں میسج کیوں کیا ہے ملک صاحب؟ اناب نے ملک صاحب پر خاصا زور دیا تھا۔ وہی تان ملک صاحب والی۔ اوف خدایا، عارف چڑھا تھا۔ جی مسز ملک، آپ کی یاد آ رہی تھی۔ عارف خود کو پرسکون کرتا اناب کو تپا گیا تھا۔ خبردار میں نام کے ساتھ ملک نامہ لگایا، اناب نے بغیر کسی لحاظ کے کہا تھا۔ عارف اب کے جھنجھلایا تھا۔ اتنی بھی کیا نفرت اب؟ مگر ابھی وہ اناب پر غصہ کر کے اسے رلانا نہیں چاہتا تھا۔ اب جبکہ وہ اسی سے دور تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس نے کوئی بات سخت کر دی تو اناب نے ساری رات رو کے برا حال کر لینا تھا۔ بیوی نام تو کیا، آپ اب پوری زندگی اس ملک کے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ عارف نے میسج کیا تھا۔ کام بتائیں۔ اناب نے اب کے 2 لفظی میسج کیا تھا بجائے وائس میسج کے۔ جواب میں عارف کی طرف سے ڈھیروں ہارٹس اور کسے ایموجیز موصول ہوئے تھے۔ اناب چڑ گئی تھی۔ غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ خبردار، آج کے بعد
مجھے میسج کیا تو میں بلاک کر رہی ہوں آپ کو؟ اناب نے غصیلی آواز میں میسج کیا تھا۔ اف توبہ، اتنا غصہ! جب سامنے بیٹھ کر اظہار کروں تب کیا کرو گی تم؟ ملکہ عرب، عارف نے جوابی میسج کیا تھا۔ سر پھوڑ دوں گی، اناب نے بلا لچک کے کہا تھا۔ اف ظالم بی بی، عارف بولا تھا، لہجے میں شرارت تھی۔ اچھا کول ڈاؤن ملکہ عرب، ایک ڈاکیومنٹ بھیجنے لگا ہوں، اس کا پرنٹ آؤٹ چاہیے مجھے کل کی میٹنگ میں، تو یہ کام لازمی کر لینا۔ اب سو جاؤ ملکہ عرب، اپنا خون مت جلایا کرو۔ ہیو اے سویٹ ڈریمز آف یور ملک عارف۔ عارف نے میسج کر کے موبائل رکھ دیا تھا کیونکہ جانتا تھا وہ غصے میں اپنا موبائل دور پھینک دے گی۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ نوکر نہیں لگی آپ کی، پرنٹ آؤٹ چاہیے ڈاکیومنٹ کا۔ اناب نے اس کی نقل اتاری تھی۔ مل ہی نہ جائے آپ کو کل پرنٹ، اب نتیجہ بھگتے ذرا۔ اناب دل ہی دل میں کچھ سوچتی ہوئی کرتی سونے کو لیٹی تھی۔ اگلی صبح آفس میں خاصی گہما گہمی تھی، ہر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اناب بھی آفس آ چکی تھی مگر اب بھی عارف مشتبہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور عارف کے آفس میں دستک دے کر داخل ہوئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی اناب، آپ جلدی سے مجھے وہ فائل دو جو سر عارف نے بولا تھا۔ حماد عجلت میں بولتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ کون سی فائل؟ اناب نے شمبے سے پوچھا تھا۔ وہ واقعی اس بات کو بھول چکی تھی۔ اناب، وقت نہیں ہے، کورین ڈیلیگیشن آ چکا ہے، جن پیپرز کا پرنٹ آؤٹ نکلوانے کو سر نے کہا تھا وہ دو مجھے۔ حماد نے پھر اس کو کہا تھا، وہ جو رات کو اس باحیات گفتگو کے دوران بھیجے تھے۔ اناب کو یاد آیا تھا، ہاں وہی ہوں گے۔ کدھر ہے، دکھاؤ مجھے۔ وہ کانٹریکٹ پیپر اور اس کے علاوہ میٹنگ کے حوالے سے بھی کانفیڈینشیل پیپرز تھے، حماد نے تفصیلاً بتایا تھا۔ سر حماد، وہ تو اناب مڑمڑائی تھی۔ حماد، آ گئی ہیں اناب، ان سے فائل لی۔ تبھی پیچھے سے آتے عارف کی آواز سنائی دی تھی۔ جی سر، آ گئی ہیں اناب، حماد نے کہا تھا۔ اناب، فائل دے دیں جلدی، اور آپ بھی میٹنگ میں آ جائیں فوراً، لیٹ آنے پر بعد میں بات ہوگی آپ سے۔ عارف نے ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالتے ہوئے اجلس میں پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اہم پیپرز ہیں؟ آپ کو بتانا چاہیے تھا سر عارف۔ اناب نے سارا الزام عارف پر تھوپا تھا۔ ایک پل کو تیزی سے چلتا عارف کا ہاتھ رکا تھا، چہرے پر ہلکی سی پریشانی کی لکیر ابھری تھی مگر پھر نارمل ہوا تھا۔ ایک نظر اناب پر ڈالی تھی جو اس کو ہی دکھ رہی تھی۔ اناب کو پچھتاوا ہوا۔ حماد، میرے ساتھ آؤ۔ عارف تیزی سے چلتا اناب کے پاس سے گزر گیا تھا۔ اناب کو افسوس نے گھیر لیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میری وجہ سے سب ہو گیا، اناب نے حماد سے پوچھا تھا۔ ڈیل بھی کینسل ہو سکتی ہے، حماد نے پریشانی سے کہا تھا۔ کیا؟ اناب صدمے سے چیخی تھی۔ ہاں اناب، کروڑوں کا نقصان الگ ہوگا اور کمپنی کی ریپوٹیشن الگ خراب ہوگی، حماد نے آگاہ کیا تھا۔ کچھ کریں حماد سر، اتنا نقصان ہو جائے گا میری وجہ سے، اناب روحان سی ہوئی تھی۔ میں سر کو دیکھتا ہوں، اس سے پہلے مجھے بھی ڈانٹ پڑ جائے، حماد فکر سے کہتا باہر کو لپکا تھا۔ اناب وہیں چیئر پر فکر سے ڈھہ گئی تھی۔ اب کیا کرے کیا نہ کرے، ان سوالات کی گردان اس کے ارد گرد گردش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمت کرتی وہ میٹنگ روم میں جانے کو نکلی تھی، تبھی کوئی اس کو نیا چہرہ نظر آیا تھا۔ یہ نارمل قد کی عورت تھی جس کے بال شولڈر کٹ تھے، سفید رنگت، چھوٹی آنکھیں، منی اسکرٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنی دھن میں تیزی سے آتی اناب سے ٹکرا گئی تھی۔ سوری، اناب ممنائی تھی۔ جواب میں سامنے والی نے کچھ الفاظ بولے تھے جو اناب کو سمجھ نہیں آ سکے تھے۔ جی؟ اناب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ اپنے موبائل سے سر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور ایک لمبا جملہ ادا کیا تھا۔ اناب کو اب کے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی غیر ملکی ہے، اب نئی مصیبت تھی۔ اناب کو تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اناب اس کو اب دیکھنے میں مصروف تھی، مقابل اب اس سے جواب کی منتظر کھڑی تھی، اور ایک بار پھر اس عورت نے اپنا جملہ دہرایا تھا۔ اناب سچ میں رونے والی ہو گئی تھی۔ اوئے اناب، تم ادھر کیا کھڑی ہو؟ ادھر میٹنگ روم میں چلو، سر عارف پہلے ہی غصے میں ہے، دیبا نے اس کے پاس آتے ہی کہا تھا۔ یہ کچھ پوچھ رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور ان کو پہلی مرتبہ میں آفس میں دیکھا ہے۔ اناب نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ اوف اناب، تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ یہ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے USA سے، صبح سے اس میں کوریا کے بھی کچھ ممبرز ہیں۔
ان کے ساتھ ہماری ڈیل میٹنگ ہوئی ہے، یہ ان کی ایک ممبر ہیں۔ دیبا نے اناب کو بتانے کے ساتھ ہی اس کورین عورت سے کچھ کہا تو وہ بدلے میں مسکرائی تھی۔ اناب، تم نے اس کو ناراض کر دیا، اب وہ ہیلو اور سوری کرو۔ اس کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہوگا، پہلے ہی سر غصے میں ہے، دیبا کے کچھ سوچ کر بولی تھی۔ ہاں دیبا، عارف سر تو پہلے ہی غصے میں ہے مجھ سے، بولو کیا کروں میں اب؟ اناب نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی دیبا نے اسے توقع کی تھی۔ اناب اس کے سامنے یوں جھکو، یہ کچھ بھی نہیں کہیں تو تم نے جواب میں جھکنا ہے، یہ ان کے ہاں کا کلچر ہے، دیبا نے کہا تھا۔ اناب ایک منٹ کے لیے کی دیر کیے بغیر جھک پڑی تھی۔ کورین عورت نے اناب کو دیکھا تو جواباً مسکرائی تھی اور خود بھی ذرا سا جھکی تھی۔ اب اناب میڈم ذرا پرجوش انداز میں اس کے آگے جھکی تھی۔ کورین عورت اب سوالیہ انداز سے جھکی اناب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حرکت اناب نے کوئی 7 مرتبہ کی ہوگی۔ یہ منظر میٹنگ کے باہر سامنے ہو رہا تھا۔ عارف نے کچھ بریف کرتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا اور سمجھ آنے پر وہ بڑبڑایا تھا۔ یہ کیا نمونہ ہے؟ عارف کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو بدھو بنایا گیا ہے۔ اب عورت بڑبڑاتی میٹنگ روم کی طرف آئی تھی اور اناب روتی شکل صورت لیے رہ گئی تھی۔ تبھی کب سے کنٹرول کرتی دیبا کا ایک کہکہا چھوٹا تھا۔ اناب پہلے تو غائب دماغی سے دیبا کو دیکھتی رہی اور پھر جب بات کی سمجھ آئی تو غصے سے لال پیلی ہوتی آنکھوں میں دیبا کا خون پینے کا عزم لیتی اس کی جانب مڑی تھی جو اپنے بچاؤ کے لیے بھاگ رہی تھی۔ رباب ہاسپٹل سے واپس آ چکی تھی۔ حفظہ اور تحریم سے گپے لڑانے کے بعد کمرے میں آ گئی تھی۔ آج خاصی سردی تھی، شام سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اب تو سردی نے اور شدت اختیار کر لی تھی۔ رباب جب کمرے میں آئی تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ رباب نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو سوئی 11 کا ہنسا کراس کرتے ہوئے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ بندہ کال کر کے بتانے کی زحمت ہی کر لیتا ہے کہ کہاں ہوں میں۔ رباب بڑبڑائی تھی، سر جھٹک کے واش روم گئی، واپس آ کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی بھی ارتضیٰ نہیں آیا تھا، پر ٹھنڈی ہوا نے ادھم مچا رکھا تھا، اب تو بادل بھی گرج رہے تھے۔ رباب کا دل سہم گیا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے کھلے تھے اور پردے سے ہوا سے پردے ہل رہے تھے۔ بجلی کی گرج چمک سے رباب کا دل سہم گیا تھا۔ رباب جلدی سے اٹھی اور کھڑکیاں بند کر کے پردے آگے کیے تھے۔ غصے سے وہ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ چند منٹ اور گزرے تھے، رباب کو رہ کر ارتضیٰ پہ تاؤ آ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور رباب سپرنگ کی تیزی سے اچھل کر بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے سے ارتضیٰ کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ مل گیا آپ کو وقت گھر آنے کا؟ ابھی بھی نہ آتے؟ وقت دیکھا ہے آپ نے کیا ہو گیا ہے؟ اوپر سے موسم کا حال بھی دیکھ لیں، دل ہلا دینے والا موسم ہے، انسان کو کچھ خیال ہونا چاہیے۔ رباب نے بلا تکان بول رہی تھی جب ارتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو پاس کیا تھا۔ اتنا غصہ؟ مس کر رہی تھی مجھے مسز ارتضیٰ؟ ارتضیٰ نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی گال سے بال ہٹائے تھے۔ غصہ کہاں کر رہی ہوں ابھی میں؟ موسم دیکھیں ذرا کتنا خوفناک ہے۔ مگر نہیں، آپ کو کیا اس سے؟ چاہے کوئی ڈر کے مر جائے۔ رباب کو غصے میں اس کی قربت کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چاہے موسم خطرناک جتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو، تم سے کم ہی ہے، اور مسز ڈر سے کبھی کوئی مرا ہے؟ ارتضیٰ پہ موسم کا رنگ چڑھنے لگ گیا تھا۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو خطرناک بن کر دکھایا ہی کہاں ہے؟ انسان ایک فون ہی کر دیتا ہے، مگر نہیں، چلے فون نہ صحیح، انسان ایک میسج ہی کر دیتا ہے۔ میں کب سے ہلکان ہو رہی تھی۔ رباب کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ رباب، کیا ہو گیا ہے؟ آ تو گیا ہوں میں۔ ارتضیٰ اتنی فکر پر نہال ہو رہا تھا۔ ہاں تو نہ آتے، رہتے جہاں گئے تھے، رباب نے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ جھٹکے تھے اور اس کے حصار سے نکلی تھی۔ تھوڑا سا لیٹ آنے پہ یہ حال ہے زوجہ محترمہ کا، اگر آج رات باہر رک جاتا تو تم نے تو دنیا ہلا دینی تھی۔ ارتضیٰ نے جیکٹ اتار کر رکھتے ہوئے اس کو چھیڑا تھا۔ بڑی ہری سوج رہی ہے نا؟ کہاں گئے تھے آپ؟ رباب کا ماتھا ٹھنکا تھا، وہ پوری کی پوری ارتضیٰ کی طرف گھومی تھی۔ وہ بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھا اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ رباب کی اس تفتیش پہ اس کا ہاتھ رکا تھا اور پل کو اس کی ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی جس کو اس نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کہاں تھا؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے الٹا رباب سے سوال کر دیا تھا۔ جیسے مجھے تو بتا کے گئے تھے نا، یا میں کوئی نجومی ہوں جس کو پتا ہوگا، یا مجھ سے آپ اپنے راز شیئر کرتے ہیں؟ رباب پھول تپی ہوئی تھی۔ اتنا غصہ کس بات پہ آ رہا ہے میری بیوی کو؟ جب شوہر گھر آتا ہے تو اچھی بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے کھانے پینے کا پوچھ لے۔ ارتضیٰ نے اس کا تپا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
وہ کلو آپ کے، میں تو موٹی عقل کی ہوں نا، جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں سے آپ کو کھانا نہیں دیا کسی نے؟ رباب کی انویسٹیگیشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ساری رات لڑنے کا موڈ ہے کیا؟ کیوں خون چلا رہی ہو اپنا؟ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اب بہت فکر ہو رہی ہے میری۔ جو پچھلے 2 گھنٹوں سے اس گرج چمک کے موسم میں ڈر ڈر کے نڈھال ہو رہی تھی، اس کا کیا؟ اف، دیکھیں بجلی کی آوازیں کتنی آ رہی ہیں، رباب نے کہا تھا، اور ساتھ ہی پھر ایک زوردار بجلی کڑکنے کی آواز سنائی دی تو رباب اس ارتضیٰ کی طرف ڈرتے کھسکی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے سراپے کو بازوؤں میں بھر کے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اب ٹھیک ہے، ڈر تو نہیں لگ رہا میری زوچا کو؟ ارتضیٰ نے اس کے کانوں سے بال ہٹا کر سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ رباب کو اصلی معنوں میں اب ہوش آیا تھا اور وہ شرم سے دوہری ہو گئی تھی۔ رات کا فسونگیز پہر، اوپر سے موسم کی تیوریاں اور ارتضیٰ کی مہربانیاں۔ وہ کھانا، میرا مطلب ہے کھانا لے آؤں آپ کے لیے؟ رباب ممنائی تھی۔ ارتضیٰ کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، جو تھی وہ بھی اٹھ گئی ہے، ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ رباب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی جسارت کی تھی جہاں رنگوں کا جہان آباد تھا۔ رباب کا ایک پل کو ٹھٹکی، کہاں وہ خڑوس پروفیسر ارتضیٰ اور کہاں یہ ارتضیٰ؟ کیونکہ مجھے عقل کی پتلی نے کھانا کھلا کر بھیجا ہے۔ ارتضیٰ کے کہنے کی دیر تھی کہ رباب بجلی کی تیزی سے اس کا حصار توڑتی نکلی تھی۔ آپ رہتے اس کے پاس ہی، گھر کیوں آئے ہیں پھر آپ؟ مجھے تو پہلے ہی شک ہو رہا تھا۔ رباب پھر شروع ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ کے عین توقع کے عین مطابق وہ پھر سے بھڑک اٹھی تھی اور ارتضیٰ ہنستے ہوئے اس کی حالت ملاحظہ کر رہا تھا۔ اوے عقل کی موٹی، میری پیاری ساسو ماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر بھیجا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اپنا رنگ مت جلایا کرو تم سوچ کے۔ فریش ہو کے آتا ہوں، باقی انکوائری تب کے لیے اٹھا رکھو۔ ارتضیٰ اس کو جلتا بنتا دیکھ کر کہتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ عارف میٹنگ سے فارغ ہو کر حماد کو مہمان وفد کے ساتھ ہوٹل بھیج کر فری ہوا تھا۔ ڈیل فائنل ہو چکی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے عارف کا موڈ خراب ہے۔ عارف کا غصہ آسمان کی حدوں کو تب چھونے لگا جب اس نے ریان اور اناب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ غصے سے بھرا اپنے کمرے میں آیا تھا، آفس میں آیا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد اناب دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈیل فائنل ہو گئی؟ اناب نے اندر آ کے جب عارف کو دیکھا تو سوال داغا تھا۔ جواب میں عارف اس کی طرف ایک نظر دے کر پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ تم سے مطلب۔ اناب کو اس کی خاموشی سے رنج ہوا تھا۔ دیکھیں سر عارف، وہ میں جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، واقعی میں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ فائل اتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ رباب کو واقعی افسوس ہوا تھا، وہ اپنی اس غلطی پر بات کرنے آئی تھی مگر مقابل خاموشی کی مار رہا تھا۔ اس بار بھی عارف خاموش رہا تھا۔ اب ناراضگی کس بات کی ہے؟ ڈیل تو فائنل ہو ہی گئی ہے نا، ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ لیں۔ اناب اب کی تیز آواز میں لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ عارف کا ضبط جواب دے کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے بہت شوق ہے تمہیں ڈانٹنے کا؟ ناراضگی؟ ہاں، تمہیں میری ناراضگی سے کیا غرض ہونے لگی بھلا؟ پتہ ہے مجھے غصہ تکلیف کس بات نے دی ہے کہ میری بات تمہارے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہے، نہ ہی میری ذات کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی بات کی۔ عارف نے اس کو سرد لہجے میں کہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ وہ واہیات باتیں کرنے سے پہلے مجھے فائل بھیج دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ ان باتوں سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اناب نے بھی اب تیز لہجے میں بولی تھی۔ عارف کی ذات سے جڑنے کے بعد جو اعتماد اس کی طبیعت کا خاصہ نہ تھا، وہ بھی اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا واہیات باتیں؟ ہاں، کیا مطلب ہے تمہارے اس بات سے؟ بیوی ہو تم میری، میں یہ باتیں نہ صرف باتیں بلکہ اپنے مظاہرے بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ عارف نے بے لچک انداز میں اس کو بار بار کروایا تھا۔ اناب اس کی بات پر سرخ پڑ گئی تھی۔ آپ بتائیں، کوئی کام ہے آج کے لیے؟ اناب نے موضوع بدلنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ جی نہیں، آپ جا کے لوگوں سے گپے لڑائیں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرا ضبط و برداشت صورت سے زیادہ مت آزمانا، اس میں بہت لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ عارف نے اس کو وارن کیا تھا۔ اناب کے سر پر سے یہ بات گزر گئی تھی۔ گپے؟ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، سمجھے آپ، گپے لڑانے نہیں۔ اناب کو غصہ آیا تھا۔ ہاں، کام سب پتہ ہے مجھے، میں اس کا عملی مظاہرہ بھی ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں کہ رونق لگی ہوئی ہے آپ کے کیبن میں۔ اس رونق پر کنٹرول پا لیں، ورنہ مجھے تو ہر ایک طریقہ آتا ہے۔
عارب نے تیکھے چتونوں سے کہا تھا۔ اناب کو اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں 1 منٹ نہ لگا تھا۔ ریان، وہ اس کو ریان کی طرف سے وارن کر رہا ہے۔ واہ ملک صاحب، جتنا مرضی آپ خود کو کامیاب انسان سمجھ لیں مگر آپ کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ آپ شک کر رہے ہیں؟ اناب نے غصے دکھ سے کہا تھا۔ شک کر رہا ہوں نا، تو تم یہاں شک کر رہا ہوتا نا تو تم یہاں نظر نہ آتی، میرے گھر میں میرے کمرے میں موجود ہوتی۔ آئی سمجھ؟ میں اپنی چیز و ملکیت کو کسی اور کے ساتھ برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ عارف نے ایک لفظ پر زور دے کر جتایا تھا۔ اور ہاں، میری فطرت کی تو تم بات ہی مت کرو۔ لارا پرسوں سے واپس جوائن کر رہی ہے تو آپ کو جو زحمت اٹھانی پڑی اس کی غیر موجودگی میں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ عارف نے اگلی بات کی تھی۔ مطلب آپ کا جان چھوٹ جانے سے اگر وہ آگئی ہے تو میں کیا کام کروں گی؟ اناب نے اچنبے سے پوچھا تھا۔ تم پرسوں اپنی پھوپھی ساس کو ریسیو کرو گی، وہ پاکستان سے 1 ہفتے کے لیے آ رہی ہیں، باقی تفصیلاً بعد میں بتاؤں گا، فی الحال موڈ نہیں ہے، جاؤ تم۔ عارف نے پہلے بات ختم کرتے ہی اس کو جانے کا کہا تھا۔ اناب کا دل ٹوٹا تھا اس بے رخی پہ۔ وہ کہاں اتنی بے رخی سے بات کرتا تھا، مگر اس میں بھی اناب کا اپنا ہی قصور تھا۔ اناب نے خود کو ڈپٹا تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنے روڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اناب کا شکوہ زبان پر آ گیا تھا۔ اناب نے پرنم لہجے میں پوچھا تھا۔ اچھا تو تم خود ہی بتا دو میں کیا کروں؟ جب پیار سے بات کرتا ہوں تو تم ان باتوں کو واہیات کہتی ہو، اب آرام سے بات کر رہا ہوں تو تمہیں روڈ لگ رہا ہوں۔ عارف نے خشک انداز میں کہا تھا۔ آرام سے بات نہیں کر رہے آپ، ڈانٹ رہے ہیں مجھے اپنے آفس سے نکال رہے ہیں۔ لارا چوہا رہی ہے آپ کی، اب کہاں میری ضرورت ہوگی؟ اناب نے سوسو کرتے ہوئے اپنی زرخیز دماغ سے ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ واٹ؟ عارف اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ لارا؟ تم نے کہا آپ کی لارا؟ آر یو سیریس؟ عارف اپنی جگہ سے اٹھ کر اناب کے سر پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ عارف نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور آفس کے کمرے میں بنی لائبریری کم بیڈ روم میں لے گیا تھا، اور جو اس نے آفس میں ریلیکس ہونے کے لیے بنوایا تھا۔ یہاں چھوٹی سی بک شیلف تھی اور بیڈ اور صوفہ تھا۔ عارف نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تھی اور اناب کو صوفے پر پٹکا تھا اور خود بھی اس کے پیچھے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی کچھ دیر پہلے مس اناب؟ عارف نے درستی سے پوچھا تھا۔ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اناب کو دیکھا تھا۔ اناب کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اناب کا آنسو نکل کر رخسار پر بہا تھا مگر وہ خاموش رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اناب؟ عارف اب چیخا تھا۔ اناب اچھل پڑی تھی۔ اس نے آنسو سے لبریز آنکھوں سے عارف کو دیکھا تھا۔ عارف کا دل بسیجا تھا۔ خود پر لعنت بھیجتا وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلتا وہ خود کو پرسکون کر رہا تھا، جبکہ اناب کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی جو عارف کے دل پر پڑ رہی تھی۔ کیوں کرتی ہو ایسے تم؟ میں تم سے غصہ نہیں ہونا چاہتا مگر تم الٹی سیدھی حرکتوں سے مجھے غصہ دلاتی ہو۔ عارف اس کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ میں نے چھوٹی سی بات کہی تھی، آپ نے اتنا برا ریئیکٹ کیا ہے؟ اناب نے شکوہ کیا تھا۔ لہجہ اور آنکھیں نم تھی اور اس وقت وہ کسی روٹھی ہوئی بچی کی طرح سے شکوہ کر رہی تھی۔ یہ بات جھوٹی نہیں محترمہ، تمہاری یہ الفاظ آج تو برداشت کر گیا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، مطلب حد ہے۔ اپنے ہی شوہر کو اس کی سیکرٹری سے جوڑ رہی ہو۔ عارف کو پھر اس کی بات یاد آئی تھی تو اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سر جھکائے سوسو کرنے میں مصروف تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ عارف نے اس بار قدر نرمی سے اس کو مخاطب کیا تھا جو اس کے مزید قریب سرکہ تھا۔ اناب کے پاس اسے عارف کا ہاتھ ٹکرایا تو وہ پیچھے کو کھسکی تھی مگر عارف نے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا۔ صوفے میں بیٹھی وہ عارف کے حصار میں تھی۔ وہ یکٹک عارف کے صبیح چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف متوجہ تھا۔ آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والی غصے کی جگہ نرمی اور اپنائیت نے لے رہی تھی۔ وہ میری سیکرٹری ہے، صرف اور صرف سیکرٹری، اور تم میری بیوی ہو۔ بیوی اور سیکرٹری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں کھرا اور سچا انسان ہوں۔ میں اپنے سکون حلال کردہ چیزوں میں تلاش کرتا ہوں اور میرے خدا نے میرا سکون تم میں رکھا ہے۔ تم میرا سکون ہو۔ عارف کے لہجے میں سچائیاں گھلی ہوئی تھی، آنکھوں میں محبت کا جہان آباد تھا۔ اناب دم سادھے اس شہزادے کی باتیں سن رہی تھی۔ قسمت مہربان ہو گئی تھی کیا اس پر، یا پھر صرف ایک ڈھونگ تھا ناٹک اچھا ہونے کا؟ اناب اس کی سچائی پر یقین تو لیا تھی مگر وہ باتیں بچپن سے جو اس کے ساتھ پروان چڑھی تھی وہ اس کو اس رشتے پہ راضی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ شادی کے بعد پھر وہی لڑائیاں، جھگڑے اور محرومیاں جو میری ماں کے حصے میں آئے تھے، ان باتوں کو سوچ کے وہ تلخ ہو جاتی تھی۔ وہ عارف کی دیوانگیوں سے منہ موڑ لیتی تھی۔ اب بھی اناب ماضی، حال اور مستقبل کے حساب و کتاب میں مشغول تھی جب عارف کی آواز پر چونکی تھی۔ کیا کہا ابھی میں نے؟ بتاؤ تم۔ اب کیا عارف نے اس کو سخت لہجے میں کہا تھا۔
यही कि बीवी बीवी होती है। और सेक्रेटरी लारा नाप बौखलाहट में तेजी से कह रही थी। आरिफ का उसके इस तरह बचकाना अंदाज पे कहका छूटा था सबकी। और आरिफ की कुर्बत से अनाब के गाल सुर्ख पड़ गए थे। आरिफ उस मंजर में खोते हुए झुका था और उसको महसूस करता हुआ अनाब को हक्का बक्का छोड़ के चला गया था। अनाब उसके लम्स को महसूस करती वहाँ धड़कते दिल के साथ बैठी रह गई थी। इर्तिज़ा सुबह मामूल के मुताबिक उठकर नमाज के बाद जॉगिंग को निकल गया था। वापस आया तो रुबाब अभी तक सोई हुई थी। इर्तिज़ा को सख्त चेती बेवक्त सोने से। रुबाब उठो, वक्त देखो क्या हो गया है। इर्तिज़ा ने उसकी साइड पर आकर कहा था, मगर रुबाब मैडम टस से मस नहीं हुई थी। रुबाब, इर्तिज़ा ने उसको फिर क्वेश्चन जोड़ा था। रुबाब ने ज़रा की ज़रा आंखें खोली थी। क्यों तंग कर रहे हैं सुबह सुबह? रुबाब ने वो मुश्किल आंखें खोलकर इर्तिज़ा को घूरा था। ये इल्ज़ाम तराशी बंद करो, मैं कभी रात को तंग नहीं किया तुम्हें। इर्तिज़ा ने रुबाब का हाथ पकड़कर कहा था, और फिर कहा था जो फिर से अब कंबल में घुसने की तैयारियां कर रही थी। मैं इस वक्त फुल नींद में हूँ, प्लीज़ हाथ छोड़ें, ठंडा पड़ा है आपका हाथ। रुबाब ने मंदी मंदी आंखों से एहतजाज किया था। मतलब तुम नहीं उठ रही हो? इर्तिज़ा ने उससे पूछा था। बिल्कुल भी नहीं, रुबाब ने साफ जवाब दिया था। इर्तिज़ा ने एक पल उसको देखा था और फिर उठकर उसके पास खड़ा हुआ था और उसका कंबल उठा के दूर फेंका था। उफ, सर्दी, रुबाब के मुंह से निकला था। अगले ही पल इर्तिज़ा ने उसको अपनी बाहों में भरकर बिस्तर से उठा लिया था। क्या कर रहे हैं? उतारे मुझे नीचे। रुबाब के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। अभी तो उसको हवास भी पूरी तरह बेदार नहीं हुए थे, मगर इर्तिज़ा की हरकतें उसकी नींद भाग गई थी। अब बोलो, सोना है या यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होना है? इर्तिज़ा ने उसके एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए घूरते हुए अपना सवाल किया था। नहीं, सोना है, रुबाब ने कहा था। इर्तिज़ा ने उसको गिराने के से अंदाज में नीचे की तरफ किया था। रुबाब ने चीखते हुए उसकी शर्ट का कॉलर दोनों हाथों से पकड़ा था। अच्छा नहीं सोऊंगी, उतारे मुझे नीचे। रुबाब ने फ़ौरन हार मान ली थी। इर्तिज़ा ने हंसते हुए उसको सोफे पर बिठा दिया था। जलाद है आप पूरे के पूरे, खबरदार आइंदा मुझे यूँ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरबाब ने सोफे पर बैठने की बजाय खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया था। उतारो नीचे रुबाब, कितनी बार कहा, उतरो नीचे रुबाब, कितनी बार कहा है ये बच्चों की तरह मत किया करो। और जिस दिन मेरी वॉक से वापस आने से पहले नहीं उठी ना, तो मैं इससे भी बुरे तरीके से उठाऊंगा। इर्तिज़ा ने उसको वार्न करने के साथ साथ उसका हाथ पकड़कर रोका था, जो कुशन्स को सारे कमरे में फेंक रही थी। लो जी, हो गया एक्टिव इर्तिज़ा साहब का सफाई का कीड़ा। मैं तो यूँ ही कान पे लाया करूँगी। रुबाब अकड़ी थी। फिर देखूँगा तुम्हें भी मैं। इर्तिज़ा ने उसको घूरा था और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। अभी देख लें, ये कहते साथ ही रुबाब का तवाज़ुन बिखरा था और धड़म से कारपेट पे गिरी थी। सर बुरी तरह फर्श पर लगा था। अल्लाह, रुबाब के मुंह से निकला था। इर्तिज़ा वार्डरोब से टेक लगाए उसकी हालत को देखकर एंजॉय कर रहा था। अल्लाह करके आप भी गिरे, मैं भी यूं ही हंसूंगी, बल्कि मैं मिठाइयाँ बांटूंगी, रुबाब ने सीधे होकर बैठकर कहा था। इर्तिज़ा उसके सामने आके बैठा था। गाल में पड़ता डिम्पल रुबाब के दिल को मुसलसल धड़का रहा था। कैसी बीवी हो तुम? शोहर के लिए क्या क्या सोच रही हो? इर्तिज़ा ने दुखी अंदाज अपनाया था। रुबाब ने अपने बीच फासला बनाने की कोशिश की, जो एक हाथ से भी कम का था, मगर नाकाम रही थी। पीछे सोफ़ा था और आगे इर्तिज़ा साहब उस पर झुके बैठे थे। हाँ तो शोहर भी तो बीवी की चोट पर खड़े हंस रहे हैं ना। रुबाब ने शिकवा करना अंदाज में उसको देखा था। इर्तिज़ा ने अपनी हंसी को दबाया था। इर्तिज़ा उसके और पास सिरका था। रुबाब के गाल दहक उठे थे। दिल ने अलग उदम मचा दिया था। इर्तिज़ा ने उसके दहकते गाल पर अपने हाथों के प्याले में भरे थे और उसका चेहरा अपने सामने किया था। रुबाब को सांस लेना दोबर हो गया था। वह मुश्किल आंखें उठाकर इर्तिज़ा की तरफ देखा था, जो पूरे का पूरा उसी की तरफ मुतवज्जो था। वो क्या है ना बीवी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अमली नमूना तुम खुद देख चुकी हो, इर्तिज़ा ने कहा था और उसके गिरने पर चोट की थी। फसूं टूटा था। रुबाब शहर से बाहर निकली थी। उसका आसार तोड़ती वो दूर हटी थी। इर्तिज़ा, अगर आज के बाद आपने मुझसे इस बात की ना, तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। रुबाब कहते धड़ाम से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके गायब हुई थी। तो फिर इर्तिज़ा का दिन कैसे कटेगा? इर्तिज़ा बुड़बुड़ाया था। यूनिवर्सिटी में हर तरफ गहमा गहमी थी। जैन शाह के झगड़े के बाद जो वीरानी और खौफ था वो छट गया था। दोनों ग्रुप्स के कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था और आइंदा किसी भी किस्म की तखरीबकारी में मुलव्वस होने की सूरत में मुस्तकिल तौर पर निकाले जाने का ऐलान भी कर दिया गया था। एनुअल फंक्शन की तैयारियां थी, जो इस वक्त वाक़े से पहले शुरू हुई थी। इस वाक़े के दौरान सब बंद हो गया था, इसलिए फंक्शन को एक माह लेट कर दिया गया था। हमदान की जगह इर्तिज़ा भागदौड़ में नज़र आ रहा था। अभी भी रुबाब क्लास लेकर बाहर निकली थी जब फाइनल ईयर की जर्निश के साथ इर्तिज़ा को आते देखा था। इंतहा की खूबसूरत लड़की थी ये बिलाशुबा।
ثانیہ یونیورسٹی میں اس کے چرچے تھے، مگر وہ دل پھینک تھی۔ رباب کی کبھی سے نہیں بنی تھی۔ ارجا کے ساتھ اس کو دیکھ کے رباب کو غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ زرش، مجھے تھوڑا کام ہے، میں اپنی کیبن میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آپ سے ہال میں ملتا ہوں۔ سب اسٹوڈنٹس کو بلا لیں جن کا آج آڈیشن ہے۔ ارتضیٰ نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ اوکے سر، ڈونٹ یو وری، زرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی ہنسی رباب کو مزید سلجھا گئی تھی۔ ارتضیٰ بائیں جانب اپنے کیبن کی طرف مڑ گیا تھا جبکہ زرش سیدھی آ رہی تھی۔ سامنے کھڑی رباب کو دیکھا تو خوش دلی سے ہیلو کہا تھا۔ ہائے، رباب کا انداز ذرا پھیکا سا تھا۔ ارتضیٰ کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا کتنا سہانے روح تھا۔ تم نے اس بار پرفارم نہیں کیا فنکشن میں؟ زرش نے پوچھا تھا۔ نہیں، صاف جواب آیا تھا۔ اچھا، میں تو پکا اس فنکشن کو بہت انجوائے کرنے والی ہوں، کیونکہ سر ارتضیٰ میرے ساتھ ہوں گے سارے فنکشن کے دوران۔ بہت کیئرنگ اور فرینڈلی ہیں سر، زرش نے کہا تھا۔ رباب کے کانوں سے مانو دھواں نکل رہا تھا۔ اچھا، پوچھا ہے تم سے میں نے؟ جاؤ بی اپنا کام کرو جا کے، رباب اس کو کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ کیئرنگ اور فرینڈلی، ارزا بچ جائے مجھ سے آپ، رباب دل ہی دل میں ارزا کو مخاطب کرتی اس کے کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ بات کرنی ہے مجھے آپ سے، ارزا کے کیبن کا دروازہ بلا اجازت کھول کے وہ اندر جا کے لٹھ مار انداز میں بولی تھی۔ ارزا نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا جس کا موڈ از حد خراب لگ رہا تھا۔ پہلی بات، رول نمبر 22، یہ میرا کیبن ہے، میں یہاں ٹیچر ہوں اور آپ اسٹوڈنٹ، تو تمیز کا مظاہرہ کریں۔ بلا اجازت اندر آنا سختی سے منع ہے، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے رشتے کی تشہیر کی ہے، ارزا نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ مگر میری بات تو سن لیں آپ، رباب نے کہا تھا، مگر ارتضیٰ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ دوسری بات، میں اس وقت کسی فضول گوئی کو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جائیں اب آپ، ارزا نے رکھائی سے کہا تھا۔ ایک پل کو رباب سن رہ گئی تھی۔ اس کو اس رویے کی امید نہیں تھی ارتضیٰ سے۔ وہ جو پہلے دل برداشتہ تھی، اب رباب ارتضیٰ کے یوں مخاطب کرنے پر آنکھوں میں نمی لیے واپس مڑ گئی تھی۔ اب وہاں رکنے کی ہمت نہیں تھی تو فوراً گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ یوں ہی سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وقت کا احساس ہوا تو وہ سنبھلی تھی۔ میں گھر کیسے جاؤں گی اب؟ آنٹی کو تو میں نے بول دیا تھا کہ وہ فکر نہ کریں، میں آدھے گھنٹے میں انتظام کر کے پہنچ رہی ہوں، مجھے تو رستوں کا بھی نہیں پتا۔ رباب نے سڑکوں پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں پہ نظر ڈالی تھی۔ انکل، ہاں انکل کو کال کرتی ہوں۔ رباب نے اگلی پل اپنا موبائل نکال کے نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد اس نے کال بند کی تھی۔ رباب نے سوکھا سانس لیا تھا کیونکہ انکل ڈرائیور پاس ہی تھے کہیں پاس۔ ٹھیک 7 منٹ بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ 30 منٹ کے اندر اندر وہ بیکری سے سامان سے لدی پھتی گھر داخل ہوئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی بیٹا، بس اچانک سے ان لوگ کی کال آ گئی تھی، وہ تحریم کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اوپر سے ارتضیٰ کال نہیں اٹھا رہا ہے۔ وہ ہے کدھر؟ نظر نہیں آ رہا، فہمیدہ نے رباب کو ساتھ لگاتے پوچھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فہمیدہ بیگم نے رباب کو کال کر کے بتایا تھا تو وہ ارتضیٰ کو اسی بارے میں بتانے آئی تھی، مگر ارتضیٰ نے ایک نہیں سنی تھی۔ وہ مصروف تھے کچھ تو میں ہی آ گئی، وہ کچھ دیر میں آ جائیں گے، رباب نے کہا تھا۔ بیٹا تم اکیلی کیسے آئی ہو؟ اف توبہ، اس لڑکے نے تمہیں اکیلے بھیج دیا، فہمیدہ نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، میں ڈرائیور انکل کے ساتھ آئی ہوں، آپ غصہ نہ کریں۔ آپ بتائیں تحریم آپی اور حفظہ کہاں ہیں؟ رباب نے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، تم بھی جا کے فریش ہو لو، وہ لوگ کچھ دیر میں آنے والے ہوں گے، فہمیدہ بیگم نے اس کے گال پیار سے تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ رباب سارا کام سنبھال رہی تھی اپنے پھوڑ پن کے باوجود، مگر فہمیدہ بیگم کی ہدایت کے مطابق وہ ہر چیز مینیج کر رہی تھی۔ حفظہ تو رات سے ہی بیمار پڑی تھی، اب سارا کام رباب کے سر پر تھا۔ فہمیدہ بیگم کبھی کچن کا راؤنڈ لگاتی تھی، کبھی کچن میں جاتی جہاں رباب اپنے ہنر آزما رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ ہدایت پر عمل کر کے کچھ انٹرنی سے ہیلپ لے کر ریڈی میڈ چیزیں اور چائے بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تحریم رباب کی منتیں کر کے رہ گئی تھی کہ اس کو ہر لینے دے، مگر رباب نے اس کو کچن سے باہر نکال دیا تھا کہ کہیں اس کے کپڑے نہ خراب ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مرضی کرو اپنی، تحریم بھی منہ بنا کر باہر کو لپکی تھی۔ آئی لو یو، رباب نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تحریم ہنستی تھی۔ رباب کو کبھی ان لوگوں نے محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ سسرال میں آئی ہے۔ اس کے میکے والا ماحول تھا، مگر ارتضیٰ ساس والا رول بخوبی ادا کر رہا تھا۔ مہمان تو چلے گئے تھے، لڑکی بھی پسند آ گئی تھی۔ رباب فہمیدہ آنٹی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی کہ وہ اب ریسٹ کریں، کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کچن میں آئی تو تحریم کچن سمیٹ رہی تھی۔ ہر کیبن کھلا اور الٹا پڑا تھا، برتنوں سے لے کے مسالہ جات تک ڈبے کھلے پڑے تھے، سنک میں بھی برتنوں کی بھرمار تھی۔
آپ کیا کر رہی ہیں ادھر؟ رباب نے تحریم سے پوچھا تھا۔ کام کر رہی ہوں، اب تم جا کے آرام کرو، تحریم نے کہا تھا۔ نہیں، آپ جا کے پہلے حفظہ کو دیکھ کے آئیں، رباب نے کہا تھا۔ اچھا میری ماں، تحریم نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور اس کے جاتے ہی رباب نے ایک نظر بکھرے کچن پر ڈالی تھی۔ اف، کیسے کروں گی، واقعی میں نے بہت بکھیرا کرتی ہوں، رباب بڑبڑائی تھی۔ اب اس کو کام کرتے 2 ہی منٹ گزرے ہوں گے جب آندھی طوفان بنا ارتضیٰ اندر داخل ہوا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم اکیلی آئی ہو یونیورسٹی سے؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جو تمہیں ابھی گھر آنا تھا؟ اپنا دماغ واپس زمین پہ لے کے آئے، آپ ملکانی نہیں ہیں، نہ ہی یہ ملکوں کی حویلی ہے جہاں مہرانی کے لیے الگ سے ڈرائیور رکھا جائے گا۔ ارتضیٰ نے رباب کا بازو سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ رباب اس اچانک افطار پر گنگ رہ گئی تھی۔ ارتضیٰ کا صبح کا رویہ بھی نہیں بھولی تھی۔ اب یہ الفاظ، اب جواب دو میری بات کا، سیل کی طرح تمہارا میں مسلسل 2 گھنٹے سے تمہیں کالز کر رہا ہوں، مگر ملکہ عالیہ کے پاس وقت نہیں ہے۔ ارتضیٰ مسلسل اس پر برس رہا تھا، تبھی ایک نظر ارد گرد دوڑائی تو صفائی پسند ارتضیٰ کا پارا آسمان کو چھو گیا تھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے کچن کی؟ کس نے بولا تھا تمہیں کچن میں آنے کو؟ بولو ملکانی صاحبہ، یہاں نوکروں کی ریل پیل نہیں ہے، جو کرنا ہے خود سے کرنا ہے۔ مجھے پورا کچن صرف 5 منٹ میں تیار چاہیے۔ ارتضیٰ کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ، کیوں چیخ رہے ہو تم؟ فہمیدہ بیگم نے ارتضیٰ کی اونچی آواز سنی تو بھاگتی چلی آئی تھی۔ کارنامے سن لے ذرا آپ اس کے۔ یہ دیکھیں کچن کا حال۔ آپ کو کس نے کہا تھا اس ملکہ عالیہ کو کچن میں بھیجیں؟ ان کو پانی تک کا گلاس ملازم پیش کرتے ہیں۔ ارتضیٰ شروع ہو چکا تھا۔ رباب کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑ گیا تھا۔ اس کو کسی نے آج تک اونچی آواز میں بلایا تک نہیں تھا۔ بس کرو ارتضیٰ تم، ایک تو بچی صبح سے ہلکان ہو رہی ہے اور تم ہو کہ اس کو سنا رہے ہو۔ تحریم کو دیکھنے آئے تھے کچھ لوگ، میں تمہیں اتنے فون کیے تھے، تم نے ایک بھی نہیں اٹھایا، اور پھر رباب کو کال کی۔ یہ وقت پر سارے سامان کے ساتھ موجود تھی، تب سے یہاں کچن میں ہلکان ہو رہی ہے اور تم نے اس کو آتے بے نقص سنانی شروع کر دی۔ فہمیدہ بیگم نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جو اصل بات سننے میں مگن تھا۔ رباب کا آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گرا تھا، جس کو اس نے فوراً صاف کیا تھا۔ آنٹی آپ باہر چل کے بیٹھے، میں کچن صاف کر کے آپ کے لیے لنچ لاتی ہوں، رباب نے ارتضیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ بس کرو بچے، اب تھک جاؤ گی، فہمیدہ بضد ہوئی تھی۔ بس میں بکیڑا سمیٹ دوں، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو میری وجہ سے برداشت کرنا پڑے۔ آپ چلے، میں آتی ہوں، رباب نے ارتضیٰ کی بات کا جو حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ کی اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر ہے یا کمرے میں جائے یا رباب سے بات کرے۔ وہ چند منٹ وہی کھڑا رباب کو چیزیں واپس ان کی جگہ پہ رکھتے دیکھتا رہا۔ رباب بھی مگن تھی جیسے وہ اکیلی ہو یہاں۔ ارتضیٰ نے اس کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتا باہر نکل گیا تھا۔ تحریم ارتضیٰ کا لنچ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں دے گئی تھی، مگر رباب نے کمرے میں پاؤں نہیں دھرا تھا۔ اناب غصے سے بھری نیکسی میں گھوم رہی تھی۔ ملازم اس کا سامان اٹھا اٹھا کے ملک پیلس میں لے کر جا رہے تھے۔ جیسے اس کو پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی، وہ بھاگتی ہوئی نیکسی سے نکلی تھی اور پیلس کے اندر کا رخ کیا تھا۔ عارف اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اناب بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ملک صاحب، اب آپ کا کون سا نیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ اناب اندر داخل ہو کے چیخی تھی۔ کوٹ اتارتے عارف کا ہاتھ رکا تھا، وہ آ بھرتا اس کی طرف رخ کر کے بیڈ پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھا تھا۔ اوف، اب اس ملک نامے کو جھیلنا پڑے گا، خدایا، عارف بڑبڑایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچی بولے، اناب نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، میری کیا مجال، آپ فرمائیں ملکہ عرب، اب کیا میں بندہ ناچیز نے اب کیا کیا؟ بندہ ناچیز نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے، عارف نے اس کے غصیلے موڈ کو دیکھ کر کہا تھا۔ میرا سارا سامان آپ کے گھر کیوں شفٹ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آپ نے اس دھوکے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی؟ اور ناب نے پوچھا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا نہیں ہمارا گھر ہے میڈم، اور آپ کو ایک دن یہاں آنا ہے، تو دیر کیا اور جلدی کیا؟ اور رہی بات دھوکے کی، تو کون سا دھوکا؟ عارف نے استفسار کیا تھا۔ دھوکا؟ پہلے شادی کی، اب مجھے میری اجازت کے بغیر میرا سامان یہاں کیوں لایا جا رہا ہے؟ اناب نے جتاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیسی بیوی ہو تم؟ لوگوں کی بیویاں تھکے ہارے شوہروں کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اور تم ہو کہ آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ عارف اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ ایک پل کو اناب کو خود پر غصہ آیا تھا، مگر اگلے پل وہ پھر بپھری تھی۔ دیکھیں، اپنے ملازموں سے بولے میرا سامان واپس سے نیکسی میں رکھیں، ورنہ، اناب نے وارن کیا تھا۔ ورنہ کیا؟ دھمکاتی بہت ہو ایک تم، عارف نے کہتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا تھا۔ اناب اس کی ہمت پر دنگ رہ گئی تھی، اور عارف اس کے بالوں سے آنے والی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔
क्या क्या करे हैं, पीछे हटे। अनाब ने उसको परे धकेला था। आरिफ सर था खारिज करता पीछे हटा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और जो उसकी थकन की गवाह थी। अनाब कल फूफो पाकिस्तान से आ रही हैं। उनको हमारे निकाह का इल्म है, बल्कि उनकी मर्ज़ी से ही निकाह हुआ है। बाबा और फूफो जानते हैं इस बारे में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो आए तो तुम उनके सामने हो। आरिफ ने अपनी अर्ज़ी पेश की थी। अब वो तलाक करवाने आ रही होंगी ना? अनाब के लहजे में जहर उगल पड़ा था। आरिफ का दिल इस लफ्ज़ के अदायगी पर किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। शट अप अनाब, फजूल बातें मत किया करो। आरिफ गुस्से से चिल्लाया था। तो आपको उम्मीद है कि मैं आपकी फूफो की खातिर करूं? मलिक साहब, तो ये आपकी खुशफहमी है। मैं उनसे मिलने तक नहीं आऊँगी। उनके साथ रहना तो दूर की बात है। अनाब का मलकों के लिए नफ़रत का गुबार फिर उस पर हावी हो गया था। आरिफ ज़ब्त की मराहिल से गुजर रहा था। ओह, बहुत जल्दी तुम अपने मोहसिन को भूल गई अनाब। मुझे तुमसे हरगिज़ उम्मीद ना थी। आरिफ को दुख हुआ था। मलिक और मोहसिन, अलबत्ता आप लोगों ने दुश्मनी खूब निभाई है। और अनाब की बात पूरी नहीं हुई थी जब आरिफ चीखा था। बस अनाब, तुम्हें सैरिश फूफो के बारे में फजूल बातें करने का कोई हक नहीं है। आरिफ ने उसे टोका था, जबकि अनाब सैरिश के नाम पर चौंकी थी। वो मलिकों के नाम पर अपने हवासों में नहीं रहती थी। मगर ये नाम सैरिश फूफो, मतलब बड़ी आपी, वो आपकी फूफो कैसे हो सकती हैं भला? अनाब ने उलझते हुए पूछा था। दिल तो कर रहा है कि हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर निकाल दो, मगर यही दिल मुझे फिर तुम्हारे सामने ख्वार करवा रहा है। आरिफ ने हारे अंदाज में कहा था। प्लीज़ मुझे बताएं, क्या वो बड़ी आपा हैं? अनाब ने बेसब्री से पूछा था। अनाब ने अपना हाथ आरिफ के बाजू पर धरा था। उफ, क्या करूँ मैं तुम्हारा? मैं किसका बेटा हूँ? आरिफ ने अनाब से पूछा था। आप अपने ख़ानदान और हसब नसब का मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अनाब बिगड़ी थी। अनाब, आरिफ ने उसको डांटा था। उसको अनाब इस रूम में चाहिए थी जो उसकी फैमिली को भी प्यार करे, मगर ये अनाब तो मलकों के बारे में भरी पड़ी थी। मलिक मुश्तबा के, अनाब ने लठमार अंदाज में कहा था। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर तुम अंकल मुश्तबा कहती। खैर, बड़ी आपा उनकी बड़ी बहन है, मतलब मेरी फूफो, और तुम्हारी खैर ख्वाह जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था। और आरिफ को छोड़ के ना चाहता था, मगर अनाब के बहते आंसू देख कर वो रुक गया था। वो बड़ी आपा बहुत अच्छी हैं। मुझे लगा आप किसी और की बात कर रहे हैं। पता है वो मुझे समझती थी। मैं कुछ भी ना कहती थी, मगर वो मुझे समझ जाती थी। एक वो ही है जो मेरे माजी की हमराज थी। मेरा माजी। अनाब ने सिसकी भरी थी। चुप चुप चुप। आरिफ ने उसको साथ लगा लिया था। वो रोती जा रही थी। आज अरसे बाद माजी की तल्ख यादों की खिड़कियाँ खुली थी, जिससे आती गर्म हवाएं उसको रुला रही थी। आरिफ भी उसके एक एक लम्हे से वाकिफ़ था। इस राज में आपा ने ही आरिफ को अपना हमराज बनाया था। आरिफ जो अनाब की शुरू से ही इज़्ज़त की निगाह से देखता था, ये सब सुनने के बाद कब उसकी हमदर्दी उसे प्यार में बदली वो नहीं जानता था। आरिफ ने उसको कीमती मता की तरह समेट लिया था। रुबाब साहिबा अपने कमरे में आई थी। इर्तिज़ा को रह रहकर खुद पे गुस्सा आ रहा था। हफ्सा का ख्याल आया कि वो उसके पास जाने को उठ गया था। हफ्सा खुद पर शिद्दत इख्तियार कर गया था कि वो आजकल सब भूलने लग गया था। हफ्सा के कमरे में पहुंचा तो यहाँ रौनक लगी हुई थी। रुबाब सबको हंसाने में लगी हुई थी। तहरीम बेड के पास रखी कुर्सी पे बैठी थी और रुबाब और फहमीदा बेड पे बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? हफ्सा ने उसको दरवाजे पे खड़े देखकर कहा था। रुबाब की मुस्कुराहट बंद हुई थी। इर्जा उस वक्त ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस था, ऊपर जैकेट पहना हुआ था। वो हंसता हुआ हफ्सा के पास आया था, उसको प्यार किया और उसका बुखार चेक किया था। कैसी है मेरी प्रिंसेस? इर्तिज़ा ने उसको उसके पास बैठते हुए कहा था। अब पहले से बहुत बेहतर हूँ, हफ्सा ने खूबरू भाई को देखते हुए कहा था। गुड, इर्तिज़ा ने हंसते हुए कहा था। मेरे आने पर सब खामोश क्यों हो गए हैं? इर्तिज़ा ने कनखियों से रुबाब को देखते हुए कहा था। हम पहले कौन सा बोल रहे थे? ये तो आपकी ज़ौजा अपनी कहानियाँ सुना कर हंसा रही थी, तहरीम ने हंसते हुए कहा था। रुबाब ने पहलू बदला था। अच्छा, तो मेरे आने पे क्या हो गया? इर्तिज़ा की दिलचस्पी बढ़ी थी। आंटी, आपकी मेडिसिन लेके आऊँ? रुबाब ने इर्तिज़ा की बात को इग्नोर करके फहमीदा से पूछा था। अरे नहीं बेटा, अभी पहले ही मुँह बदजायका हुआ पड़ा है। फहमीदा बेगम ने मुँह बनाया था। ऐसे कैसे? दवाई तो आपको लेना होगी। रुबाब ने रोब झाड़ा था। इर्तिज़ा आज उसका यह अनोखा रूप देख रहा था। अच्छा, मगर अभी नहीं, कुछ देर बाद। फहमीदा बेगम ने हार मानी थी।
کہیں باہر چلیں؟ کیوں حفظہ، پزا کھانا ہے نا؟ ارتضا نے کہا تھا۔ ہاں ہاں ضرور بھائی، چلو رباب بھابھی تیار ہو جائیں۔ حفصہ نے رباب کو بھی گھسیٹا تھا۔ ارتضا کی چال کامیاب ہوئی تھی۔ نہیں حفصہ، تم لوگ جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا، تم ہو آؤ، تم فریش بھی ہو جاؤ گے۔ رباب نے ہنستے ہوئے حفصہ کو کہا تھا۔ پھر میں ایسے نہیں جاؤں گی، حفصہ نے بھی صاف جواب دیا تھا۔ گھر منگوا لیتے ہیں، میں آرڈر کر دیتا ہوں، ارتضا نے کہتے ہوئے اپنا سیل نکالا تھا۔ ہاں بیٹا یوں کر لو، ویسے بھی سردی بہت زیادہ ہے باہر۔ فہمیدہ بیگم نے کہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، رباب نے کہا تھا۔ موبائل پر چلتا ارتضا کا ہاتھ ایک پل کو تھما تھا۔ تمہیں تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، چلو اٹھو ماما، ہم لوگ تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، ارتضا نے کہا تھا، کہتے ساتھ اس کی سائڈ پر آ کے اس کو بیڈ سے اٹھایا تھا اور اس کے احتجاج کے باوجود اس کو گھسیٹتا گاڑی تک لے آیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ رباب چیخی تھی۔ نہیں ٹھیک دماغ میرا، تم نے ہی صبح سے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اب حک دو۔ ارتضا نے اس کو گاڑی میں پٹکا تھا۔ دیکھیں ارتضا سر، آپ میرا دماغ خراب نہ کریں، رباب چیخی تھی۔ ارتضا سر، انٹرسٹنگ، بائی دا وے یہاں میں آپ کا سر نہیں ہوں مسز، ارتضا نے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر کہا تھا۔ میرے لیے آپ ہر جگہ سر ہی ہیں اور رہیں گے، آج صبح کا پورا اخبار نامہ مجھے ازبز ہے، رباب نے آخری بات منہ میں ہی کہی تھی۔ منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو صبح سے؟ ارتضا نے گاڑی کو مین روڈ پہ لاتے ہوئے رباب سے کہا تھا۔ میری مرضی، جو مرضی کروں، آپ کو کیا پڑی ہے میرے منہ کی؟ رباب نے کہا تھا اور اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑا تھا۔ میں تمہیں گرلز کالز کر کر کے پاگل ہو گیا تھا، مگر مجال ہے جو تم نے میری ایک بھی کال کا جواب دیا ہو، ارتضا نے سلجھے انداز میں کہا تھا۔ کیوں، مجھے کیوں کالز کی تھی؟ اس زرش نے نمبر نہیں دیا اپنا، رباب نے تنک کر کہا تھا۔ اصل وجہ زبان پر آ ہی گئی تھی۔ ارتضا پورے کا پورا اس کی طرف گھوما تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ارتضا بے ساختہ ہنسا تھا۔ مطلب کہ میری بیوی اپنے شریف النفس شوہر پر شک کر رہی ہے، اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو تم جیلس ہو رہی ہو، ارتضا نے انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں مسٹر ارتضا، پہلی بات شریف النفس کس کو کہا ہے، اور جیلس اور میں ہوں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ رباب کون سا کم تھی؟ تو زوجہ محترمہ، ابھی تک میری شریف النفسی پر شک ہے، ٹھیک؟ ارتضا نے ہونٹ سکیڑے تھے۔ رباب نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ہاں۔ ارتضا نے اس کو گھورا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اب میں شرافت کا لبادہ اتار پھینکوں گا، اور جب تمہیں میری شرافت ہضم نہیں ہو رہی نا، تو دوسرا روپ تو دیکھنا ہی پڑے گا نا، ارتضا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی آنکھ دبائی تھی۔ رباب کا منہ او کی شکل میں کھل چکا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ٹینشن میں کچھ زیادہ بول گیا تھا، زیادہ نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی، پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں، مگر پتہ ہے تمہیں دکھ ہوا ہوگا، حالانکہ تم تو اپنے کام کر رہی تھی، اوپر سے آ کے میں نے اپنی بھڑاس تم پر نکال دی، ارتضا نے کہتے کہتے رباب کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھی۔ رباب پلیز رباب، ارتضا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی تھی۔